Please grace us with your presence at the inauguration of IVF ICS, the fertility clinic at NTH Hospital, 10Q Gulbarg to Lahore. Lecture on Test Tube Baby on Friday, 18th June at 1:30 p.m. to 4:30 p.m. Organizer and speaker Dr. Samina Haq, MBBS, FCPS, obstetrician and gynecologist, infertility expert, and laparoscopic surgeon. Respected Professor Shahina Asif has kindly consented. For further information, please call 0345 869 tetra 1, 0345 42 9 tetra 1, 0300 866 4227. लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना हक है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ साथ एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। यानी कि वो जोड़े जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, मैं उन्हें अल्लाह की मर्जी से कुछ फैसिलिटेट करते हैं, हम उनका इलाज करती हूँ ताकि वो औलाद जैसी नेमत से महरूम ना रहें। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के होने के साथ साथ मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ और जितनी भी एडिजियोलाइसिस वगैरह या कोई और प्रॉब्लम्स या ट्यूमर्स या इंट्रायूट्राइन या पेल्विक में कोई ट्यूमर्स वगैरह हैं जो अनमैरिड बच्चियों में भी होते हैं, मैरिड औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होने देते, या डिलीवरीज के बाद जो ज्यादा उम्र की औरतों में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करती हूँ। मेरी ट्रेनिंग 2-3 बड़े अच्छे बड़े मशहूर हॉस्पिटल से हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद मैंने अपनी फेलोशिप गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से की। इसके बाद मैं नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर में गई और वहां मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी की तरबियत हासिल की, जिसमें कि मैंने हैंड्स ऑन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म कहते हैं वो उसकी ट्रेनिंग ली। और फिर मैंने जो लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी है, एंडोस्कोपिक सर्जरीज को कहते हैं, जो छोटे से सुराख से कैमरे के साथ की जाती है, उसकी ट्रेनिंग मैंने कायरो यूनिवर्सिटी से ली। बहुत मशहूर सर्जन हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग मैं थी वहां पे और मैंने ये सारी सर्जिकल ट्रेनिंग आज से काफी साल पहले ली थी और अब मैं बेशुमार सैकड़ों मरीजों की ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ और बड़े अच्छे नताइज के साथ। बहुत एक्सीलेंट सर्जरी होती है क्योंकि एक चीरा बड़ा चीरा नहीं दिया जाता और एंडोस्कोपिकली हम हर चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज की इस सेशन में मुझसे जो कहा गया वो ये था कि टेस्ट ट्यूब बेबी और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो एक तरीके हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत फहमी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसा बेबी है जो ट्यूबों में मिलता है और वो बाहर के मुल्कों से, शायद अमेरिका से कोई ट्यूब आती है और उसके अंदर एक बेबी नुमा चीज होती है और वो बच्चेदानी में रख दी जाती है और फिर बच्चा जो है वो पलना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चे कहीं से मिलते नहीं है, हम ये लेबोरेटरी में बनाते हैं। जैसे कि नेचुरली ओवरी में से एक अंडा निकलता है, ट्यूब उसको उठाती है और फिर मर्द के जरासीम से वो मिलके एक बीज बनता है ट्यूब के अंदर और फिर वहां से वो बच्चेदानी के अंदर जाके अपनी जड़ें बना के तो वहां पे पलना शुरू हो जाता है। अब अगर किसी वजह से ट्यूब्स बंद है और मेल जर्म और औरत के एग का मिलाप नहीं हो सकता, तो उसका और कोई तरीका नहीं है कि हम लैब में अपनी लेबोरेटरी में वैसे हालात पैदा करते हैं जो औरत के पेट के अंदर के हालात हैं और हम मर्द का जरासीम अंडे में दाखिल करके उसको बेहतरीन मशीनें हैं जिनके अंदर हम रखते हैं जो उसको वही माहौल देती हैं जो कि एक औरत के पेट में है और हम 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि वहां पे वो बीज बनना शुरू हो गया है। यहां तक साइंस कर सकती है। फिर हम ये बीज उठा के रहम में, यूट्रस में नीचे से रख दिया जाता है, बारीक सा पाइपेट में उसको फिल कर लेते हैं क्योंकि ये बीज बिल्कुल नुक्ते के बराबर होते हैं, इंसानी आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। तो हम ये तकरीबन 12 सेल स्टेज या उसके आगे एक ट्रोफोब्लास्ट स्टेज होती है, हम उसके ऊपर जब वो पहुंच जाता है लैब में, यानी 3-4 दिन के बाद हम उसको माँ के रहम में रख देते हैं और फिर वो वहां नॉर्मल तरीके से वो जड़ें बनाता है और नॉर्मल
جیسے عام پریگنینسیز ہوتی ہیں اسی طرح کی ماں کے پیٹ میں رحم میں وہ بچہ پرورش پاتا ہے. اس کے بعد اس کو بے شک نارمل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک عام پریگننٹ عورت کی طرح اس کی ڈلیوری ممکن ہوتی ہے. تو یہ میجر مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ دور کر لی جائے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ کہیں ٹیوب میں سے بچہ نہیں آتا. یہ صرف ماں اور باپ کے جرثوموں سے ملایا گیا بنایا گیا ایک بیج ہوتا ہے جس کو ہم ماں کے رحم میں رکھ دیتے ہیں. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر عورت کی ٹیوبیں بند ہیں اور نہ ایگ آ سکتا ہے نہ جرم اس میں سے گزر سکتا ہے, اور ہمارے ملک میں ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جو ٹیوبوں کے لیے خاص افینٹی رکھتا ہے, یعنی جو ٹی بی کا جراثیم ہے اس کو سب سے زیادہ جسم میں ٹیوبیں پسند ہیں اور وہ وہاں جا کے رہتا ہے, وہاں جا کے ایک بیسمنٹ میمبرین ہوتی ہے وہاں جا کے یہ بیٹھ جاتا ہے اور ٹیوبوں کے اندر جو بال نما چیز ہوتی ہے جو ایگ کو اور میاں کے جرم کو پروپیل کر کے آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں ان کا ڈیفیکٹ کر دیتا ہے اور یہ ٹیوبیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. زیادہ تر ٹیوبرکلوسس سے اور بھی بہت سے ریزنز ہیں, جیسے کسی نے بچے بند کرانے کے لیے بند کرا دی یا اور اس کے بعد بچوں بند ہیں ان کے کھولنے کا بھی آپریشن ہم کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہم ٹیوبوں کا آپریشن نہیں کراتے, ہمارا ٹیسٹ ٹیوب بھی کرتے ہیں. مین انڈیکیشنز عورت کے اندر بھی ہیں کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج کل مردانہ بانجھ پن بہت عام ہو گیا ہے. میل انفرٹیلٹی آج سے کوئی 40 سال پہلے 35-40 سال پہلے ہمارے سننے میں نہیں آتی تھی, یعنی ہمیں بہت کم 5 سے 10% کپلز میں ہمیں کبھی ایسی رپورٹ آتی تھی کہ مرد کے جراثیم کم نہیں ہے. اب اوور ویلمنگ سچویشن ہے, یعنی اگر 100 کپل ہمارے پاس 1 سال کے بعد آتے ہیں شادی کے کہ جی پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو ان میں سے 60% کاز مرد کی نکلتی ہے, اور یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں پتا چلا کہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا وہ عورت کے انڈے بھی بہت جلدی کم کر رہا ہے اور مرد کے جراثیم بھی بہت جلدی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. جیسے عام فہم بات ہے کہ آج کل جو پلانٹس ہیں ٹریز ہیں ان کے پر پھل بھی کم آ رہا ہے, اسی طرح شاید یہ جو انسانی ریس ہے اس کے بھی پھل جو ہیں یا بیج جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت کے جو ایگز ہیں وہ اووریز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ڈال کے بھیجتے ہیں جب بچی اس دنیا میں آتی ہے, یعنی جب بچی ماں کے پیٹ میں 5 یا 6 ماہ کی ہے تو وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ان انڈوں کی عمر اس بچی کی عمر سے تقریباً 4 ماہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں جب ابھی وہ بچی 4 یا 5 ماہ کی ہے تب وہ بن جاتے ہیں اور جتنی اس کی قسمت میں انڈے ہیں جتنے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. عورت کے نئے انڈے نہیں بن سکتے. اب وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب بچی 12-13 سال کی ہے تو یہ انڈے دانیاں انڈا گرانا شروع ہوتی ہیں. انڈا مہینے میں ایک دفعہ ایک اووری میں سے اس کی سطح کو پھاڑ کے باہر گرتا ہے پیٹ میں اور پھر ٹیوب اس کو ڈھونڈ کے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اگلے مہینے وہ دوسری اووری میں سے نکلے گا اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ اووریز خالی ہوتی چلی جاتی ہیں. ایوری منتھ ایگ ریلیز ہو کے ایک تو کم ہو جاتے ہیں انڈے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی بھی خراب ہوتی جاتی ہے. جیسے ایک بچی جو 20-22 سال کی ہے اس کے ایگز بہت فریش ہیں اور زیادہ مقدار میں بھی ہیں, لیکن جیسے ہی ایج پہنچتی ہے 30 تک, یعنی اگر ایک 25 سالہ بچی ہے تو اس کے آلموسٹ 85% انڈے تازے ہوں گے. 20 سے 25 سال میں یہ رینج ہے, 25 اور 30 کے بیچ میں 60% ایگز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے اور باقی 40% جو ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے کہ پریگنینسی ہو سکے. آفٹر 30 اور 35 سال کی عمر کے بیچ میں آلموسٹ کے ریشیو 50-50 ہو جاتی ہے, لیکن 35 سال کی عمر کے بعد ایک دم ڈکلائن آتا ہے اور تقریباً 30% انڈے تازے رہ جاتے ہیں اور 70% جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہتے کہ پریگنینسی کر سکیں. تو اس لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے پریگننٹ ہونے کا وہ ہے 22 سال سے لے کے 34 سال یا 22 اور 32 سال کے بیچ میں آئیڈیل ٹائم ہے اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس میں ہیلدی بچے بھی پیدا ہوں گے کیونکہ 30-35 سال کی عمر کے بعد ان انڈوں میں کنجینیٹل انوملیز بھی بننی شروع ہو جاتی ہیں اور ایب نارمل بچوں کا ریشیو زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے ٹیسٹ اب تو اویلیبل ہیں جو ان انوملیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, جو میں مشورہ دوں گی کہ اگر کوئی عورت 35 سال کی عمر کے بعد پریگننٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کو بڑا شیور ہونا چاہیے کہ اس کی کنجینیٹل انوملی بچے میں نہیں آ رہی. ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ پہلے شادی کے کچھ سال تو دکھاتے ہی نہیں ہیں, بچی کو دم درود, تعویذ, حکیم, نقلی دائیاں, اصلی حکیم
حکیموں کی دوائیاں ڈیفینیٹلی اچھی ہوں گی، لیکن آج کل اصلی حکیم ہمارے معاشرے میں کہیں نہیں ملتے، ناپید ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اصلی حکمت کیا تھی. حکمت ایک بہت زبردست ایک فیلڈ تھا. انفارچونیٹلی اب اس میں کوئی نہ تو ترقی ہو رہی ہے، نہ ہمیں کچھ پتا ہے کہ وہ میڈیسنس کدھر گئیں اور کون یوز کر رہا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، ایک معائنہ، ایک الٹرا ساؤنڈ، اگر شادی کے 5 یا 6 ماہ کے اندر پریگنینسی نہیں ہو رہی تو پلیز ایک اوتھینٹک ڈاکٹر سے ایک اپنا چیک اپ کرا لیجئے، ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیجئے، اور ایک نان انویزو ٹیسٹ ہے مرد کا، ہسبینڈ کا، سیمن انالیسس. یہ سیمن انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو جی 3 شادیاں ہو گئی ہیں مرد کی، اور جب مرد کا ٹیسٹ کرایا تو اس میں سپرمز ہی نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے، اور ڈاکٹر کو بھی دوائی شروع کرنے سے پہلے نان انویزو، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مرد کو تو ساتھ ہی نہیں لے کے آتے، آؤ جی تمہیں دکھائیں، ڈاکٹر نے بھی اس کو دیکھ لیا، دوائی دے دی. لیکن بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ میاں بیوی دونوں جائیں کلینک پہ اور اپنے انیشیل ٹیسٹ کرا لیں. اگر انیشیل ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا تو 6 مہینے اور ٹھہر جائیں، مے بی دے ول کنسیو، شاید اس کے اندر ہی کنسیپشن ہو جائے. لیکن اگر 1 سال کے بعد دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر انفرٹیلٹی کا ڈاکٹر جو ہے، جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، جو اس میں ٹرینڈ ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل موٹاپا بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ اور گاؤں میں بھی بہت ہے. یہ نہیں کہ شہروں کی جو فاسٹ لائف ہے اس کی وجہ سے، یا فاسٹ فوڈ ہے یا کچھ ہے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ بچیاں موٹی ہیں، چہرے کے بال آ رہے ہیں، ہارمونل irregularities ہیں، پمپل سے چہرہ بھرا ہوا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، مینسز کی irregularity ہو رہی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اپنا لائف سٹائل کو بدلا جائے. پالیسسٹک اووریز کا شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کو PCOS بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. اور پالیسسٹک جو اووریز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ انڈے دانی پہ ایک سخت جھلی چڑی ہوئی ہے، اور انڈا جو ہے اس کے گرد جو پانی کی تھیلی بنتی ہے اور پھر وہ پھٹتی ہے اور انڈا باہر گرتا ہے، وہ نہیں بن پاتی. وہ جو کیپسول ہے، اوپر جو جھلی ہے، وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ وہ پانی کی تھیلی کو بڑھنے ہی نہیں دیتی، جگہ ہی نہیں دیتی. اتنی وہ ریزیلینٹ، اتنی وہ ٹف ہے کہ وہ پھیلتی نہیں ہے. تو ان کا علاج جو ہے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہارمونز بڑے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر انڈا ریلیز نہیں ہوگا تو ہارمونز جو ہیں وہ irregular ہو جائیں گے. انڈا ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ایک خاص ہارمون پروجسٹرون ریلیز ہوتا ہے باڈی سے، جو کہ بچے دانی کی جھلی کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے، تو بے شک بچہ کنسیو ہوا ہے، جب وہ آ کے اپنی جڑیں بنانے کے لیے یوٹرس میں آئے گا تو وہاں جڑیں نہیں بنا پائے گا، کیونکہ وہ پروجسٹرون نے اس کی پرائم نہیں کیا ہوا اس کی جھلی کو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ 1 سال کے بعد اوتھینٹک ڈاکٹر کو دکھایا جائے. پالیسسٹک اووریز جو ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے. اس کی بہت سارے علاج ہیں. پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اگر کچھ مہینوں میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر شروع میں ہی پتا چل گیا کہ جو ہسبینڈ ہے اس کا سپرم کاؤنٹ لو ہے، تو اس کے 2-3 طریقے ہیں. کئی دفعہ سرجیکل ٹریٹمنٹ تھوڑا سا یوز ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ویریکوز سیل کے آپریشن سے بہت مارک ڈفرنس پڑے. اگر میاں کے جراثیم اچھے نہیں ہیں تو پلیز اس کو بہت سیریس لیں، کیونکہ نہ تو یہ کسی حکیم کی دوائی سے، نہ ڈاکٹر کی دوائی سے زیادہ تر امپروومنٹ نہیں ہوتی. کوئی لکی 5%، 2 سے 5% لوگ شاید ایسا کلک ہو جائے کہ ان کے سپرم کاؤنٹ امپروو ہو جائیں، ادروائز ہارڈلی کچھ تھوڑا سا امپروو کریں گے پھر نیچے چلے جائیں گے، زیادہ تر امپروومنٹ نہیں ہوتی. تو پھر ہمیں خاص ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ وہ بچہ کوئی نشہ تو نہیں کرتا، کوئی مسل ڈیولپمنٹ کی دوائیاں تو نہیں لیتا، باڈی بلڈنگ کے لیے، اپنے مسلس کے لیے وہ اسٹیرائڈز وغیرہ تو نہیں لے رہا. اس کے علاوہ سگریٹ، شراب، پیسٹی سائڈز کے اراؤنڈ کوئی کام تو نہیں کرتا. اس کے علاوہ اسکرین ٹائم اس کا کتنا ہے، گھر میں کتنے آرٹیفیشل مسالے استعمال ہوتے ہیں، مچھر مار دوائیاں گھر میں کتنی استعمال ہوتی ہیں، باہر کے کھانے کتنے کھائے جا رہے ہیں، ٹیسٹ انہانسرز جو ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں چیزیں وہ کتنی گھر میں استعمال ہوتی ہیں، اور باہر کے ڈرنکس جیسے یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں اور نکلی جوسز ہیں، یہ کتنے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ان کے لائف سٹائل کو امپروو کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، ڈائبٹیز تو نہیں ہے وہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اگر یہ سارے منوورز کرنے کے باوجود کاؤنٹ امپروو نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر وہ 20 ملین سے کم ہے اور 30% موٹیلٹی سے بھی کم ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ IUI کا ایک طریقہ ہے انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، جس میں کہ ہم اچھے جراثیموں کو الگ کر کے
عورت کے رحم میں اس وقت رکھ دیتے ہیں جب اس کا ایگ ریلیز ہونے والا ہو. اس کے خاص ٹائمنگز ہوتے ہیں, اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے مشینوں میں سے گزار کے ایکٹیو سپرمز کو الگ کرنے کا. تو وہ ایک خاص اسپیشلٹی ہے جو ہمارا سینٹر پرووائڈ کر رہا ہے. گلبرگ, لاہور گلبرگ 2 میں ہے, 10Q میں فرٹیلٹی سینٹر ہے ہمارا, جس کے اندر ہم یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں. اور ڈسپلے میں شاید آپ کو میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہو, اگر آپ کی کوئی کوئریز وغیرہ ہیں, آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے, آپ کے دماغ میں کوئی پرابلمس ہیں, یا آپ بہت سے لوگوں کو دکھا چکے ہیں اور اب آپ مشورہ چاہتے ہیں, تو اسی کانٹیکٹ سے, اسی پلیٹ فارم سے آپ کو ہم نمبرز وغیرہ پرووائڈ کریں گے, اینڈ یو کین آلویز کال می ڈائریکٹلی. تو IUI کا طریقے میں کافی ہمیں فائدہ ملتا ہے, بہت سے کپلز اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر IUI 4-5-6 دفعہ کیا ہے اور سکسیس نہیں ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف آئیں. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی بہت پیسے لگتے ہیں اور 100% ریزلٹس نہیں ہیں اس کے. ینگ پیشنٹس میں یہ 50% ریزلٹ دیتا ہے کہ 50% چانسز ہیں کہ پریگنینسی ہوگی اور 50% چانسز کہ نہیں ہوگی. زیادہ عمر کی عورتوں کے انڈے کم کوالٹی کے ہوتے ہیں, ان کو ہم تھوڑی سی کم پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ جی اتنا چانس ہے آپ کے پریگننٹ ہونے کا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں دیر نہ کیجیے, جیسے کہ ٹیوبز بند ہیں یا میاں کی رپورٹ جو ہے وہ خراب ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں لوگ, جو ایک پیٹرن ہے ہمارے ملک میں کہ جی پہلے دم درود, پیر فقیر, پھر پتہ نہیں کس کس کو دکھاتے رہیں گے, اور پھر جب 35 سے زیادہ عمر, جب بالکل مینوپاز آنے والا ہے, تب ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا لیں, وچ از ویری رانگ. کیونکہ پھر جو شرح ہے کامیابی کی وہ ڈکریز ہو جائے گی, کیونکہ انڈے کی کوالٹی جو ہے وہ ڈکریز ہوگی. جیسے کہ 30 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے, جیسے ہمیں اگر 20-25 انڈے ملے ہیں اس کی اسٹیمولیشن کے بعد, تو اس میں تقریباً 18 سے 20 انڈے فریش ہوں گے. لیکن اگر 35 اور 40 کے بیچ میں ہے, تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں 30-40% شاید اس میں اچھے انڈے ہوں گے اور باقی اس قابل نہیں ہوں گے کہ پریگنینسی کریں. تو اس لیے اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مشورہ کوئی ڈاکٹر دے رہا ہے تو اس کو مانیے اوتھینٹک جگہ سے, یہ نہیں کہ آپ عام کسی کو دکھا دیجیے جا کے, وہ پتہ نہیں کیا کیا مشورہ دیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی کے یا خاتون کے رحم میں رسولی ہے, انڈے دانی میں رسولی ہے, تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنے سے پہلے پھر اس کی سرجری بھی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جس زمین میں ہم نے بیج رکھنا ہے اس زمین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سرجری ضروری ہے IVF سے پہلے, تو اس کو ماننا ضروری ہے. کئی لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی اسی طرح کرتے ہیں, تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, بیج تو بہترین بن جائے گا, لیکن جس زمین میں رکھنا ہے پہلے ہم اس کو تو ٹھیک کر لیں. یوٹرس میں ایک جھانکا جاتا ہے کیمرہ ڈال کے, بلب آن کر کے, پورے یوٹرائن کیویٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہاں ہم نے بچے کو چھوڑنا ہے اس میں کوئی اس کے لیے پرابلمس تو نہیں ہے, کوئی پالپ نہیں ہے, والز اچھی ہیں, کوئی سیپٹم نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے تو ہم اس کو پہلے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک بہت بہت نعمت والی بات ہے کہ ہماری جنریشن کو یہ اویلیبل ہے. پہلے تو لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں تھی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, ہماری ٹیوبیں بھی ٹھیک ہیں, آپ نے لیپروسکوپی سے سب کچھ ٹھیک کر دیا, اب میاں کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے, ہمیں 6 ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک بہت نعمت ہے ہماری جنریشن کے لیے. تو میں نے بریفلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ لوگوں کو بھی سمجھائیے کہ یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, کیونکہ یہ کہیں سے بیبی نہیں آتا, یہ میاں اور بیوی کے جرثوموں سے ملا کے بڑی احتیاط کے ساتھ, ایگزیکٹلی بہت لوگ وٹنس کرتے ہیں اس کو, بڑی احتیاط کے ساتھ اوپر لیبل لگائے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ مکسنگ ہو جائے. بہت احتیاط کے ساتھ ان کی آئیڈینٹی برقرار رکھی جاتی ہے, اور چند کیسز کو ہم ایک دن میں کرتے ہیں تاکہ کوئی مکسنگ کا چانس ہی نہ رہے. تو اس لیے یہ میاں اور بیوی کے جرثوموں سے تیار کیا جاتا ہے بیج. اس میں شریعت جو ہے وہ بالکل اجازت دیتی ہے, یہ عین دین کے مطابق ہے. جو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دل کا بائی پاس ہوتا ہے, دل کا بائی پاس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شریان جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, ٹانگ میں سے وہی شریان ایک نکال کے بند شریان کو نکال کے اس کی جگہ لگا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک
ہم باہر کا رستہ استعمال کرके نیچے سے یوٹرس میں فرٹیلائز ایگ رکھ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی دین اس میں کچھ منع نہیں کرتا. یہ شریعت کے عین مطابق ہے یہ طریقہ, اور اس میں کوئی قباس کی اشد ضرورت ہے. تو انہی انفارمیشن کے ساتھ, انہی الفاظ کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ اس سے دور ہوئی ہوگی. کچھ اور سوالات اگر آپ ہوئے تو آئی ایم آلویز دیئر. میرا نمبر آپ کو ان سے مل سکتا ہے, آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں, یا لائیو سیشن کسی دن ہوگا تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاوہ یہ ہارمونل ایبنارملٹیز جو ہیں ینگ بچیوں کی, جو پیوبرٹی کے پرابلمس ہیں, وہ بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں ان کے سلسلے میں. جو اولڈ ایج کے پرابلمس ہیں, جیسے کہ 45-50 ایئرس کے بعد اووریز کام کرنا بند کر جاتی ہیں, ہارمونز کام ہو جاتے ہیں, ایک دم بڑھاپا چھا جاتا ہے, ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مینوپوزل ایج ہے, اور مینوپوزل ایج میں ہم تقریباً 40 سال سے 50 سال تک رہتے ہیں. اس کا لک آفٹر بہت ضروری ہے, اور یہ ایک اویئرنیس کا ہم ایک اور پروگرام کریں گے کہ عورتوں کو اپنی جو چائلڈ بیئرنگ ایج کے بعد جو ایج شروع ہوتی ہے اس کے لیے کتنا احتیاط کی ضرورت ہے, ان کو ینگ کیسے رکھا جا سکتا ہے, ان کی ہڈیوں کو مضبوط کیسے رکھا جا سکتا ہے, ان کی یادداشت کیسے نارمل رکھی جا سکتی ہے, اریٹیشن سے, اریٹیٹو جو پرسنالٹی ہو جاتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, سلیپ لیس نائٹ سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو آج کل مینوپوزل ٹریٹمنٹ کے اوپر بے حد کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم مینوپوز کے بارے میں بات کریں گے, اور گائنی کے پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے. مجھے اس فورم, یہ جو کریکٹر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, اس فورم سے بات کرنے کا موقع ملا. میں بہت شکر گزار ہوں ساری جو لوگ رسپانسبل ہیں اس کو رن کرنے کے لیے, ان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.